अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम तज्ज़िया पेश करेंगे आपके सामने पनामा लीक्स के बाद क्या पोजीशन है सुप्रीम कोर्ट की, गवर्नमेंट की, अपोजिशन की। सुप्रीम कोर्ट के ख़त के बाद क्या अपोजिशन और हुकूमत को ज़्यादा बेहतर सियासी इक़दार का ख़याल करते हुए इस मामले को मामला फ़हमी से सुलझाना चाहिए, या अगर उन सजेशंस को जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि लेजिस्लेट किया जाए, फिर TORs पे दोबारा होमवर्क किया जाए, इसमें ज़्यादा टाइम लेगी अपोजिशन और हुकूमत और वक्त ज़्यादा लग सकता है और मामला कहीं कोल्ड स्टोरेज की तरफ ना चला जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ख़त जब तक नहीं आया था तो सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी, लेकिन अब सबकी नज़रें हुकूमत की तरफ से हैं कि कैसे वो इंगेज करती है अपोजिशन को और किस तरह से वो अपने आप को जेन्युइनली एहतसाब के लिए पेश करती है। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मेजर एजाज जवान साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, और नुसरत मिर्ज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सियासी तज्ज़िया निगार हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। शाइक उस्मानी साहब, आपने आई एम श्योर लेटर देख लिया होगा जो जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सर, उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि टूथलेस कमीशन है और इसका बिल्कुल कोई यूज़ नहीं होगा, कई सालों तक इसकी कार्रवाई मुहित हो सकती है। तो ये हुकूमत ने इंटेंशनल ऐसे TORs बनाए थे सिचुएशन को लिंगर ऑन करने के लिए, आप क्या समझते हैं, या ये गलती हो जाती है जब हम TORs प्रपोज कर रहे होते हैं? देखिए, ये पहली दफ़ा है कि एक ऐसा कमीशन बनाने की कोशिश की गई है जिसमें कि सिर्फ अपने मुल्क के कोई प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, बल्कि इसमें बाहर के मुल्क भी इन्वॉल्व हैं और बहुत से डिफरेंट कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, और इसमें फ़ाइनेंशियल डीलिंग्स इन्वॉल्व हैं और बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो अब इस किस्म का अगर कमीशन बनाना है और उसकी डिटेल्ड इंक्वायरीज़ करनी है, तो उसके लिए जो 1956 का एक्ट है, मेरे ख़्याल में वो नाकाफ़ी है इस काम के लिए। और इसी वजह से चीफ़ जस्टिस साहब ने सही फरमाया, उन्होंने कहा कि आपको लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी ताकि ये काम हो सके, और अगर वो लेजिस्लेशन नहीं करते तो ये कमीशन बिल्कुल बेकार है और टूथलेस, जिस तरह उन्होंने कहा ये है। तो ये वजह है जिस वजह से उन्होंने ये कहा था। और इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने ये कमीशन बनाने के लिए कार्रवाई की थी या मीटिंग्स की थी, वो उन लोगों ने, उनको एहसास नहीं था, ये तो एक किस्म का एक सियासी रिएक्शन था, अपोजिशन की क्रिटिसिज्म का रिएक्शन था, और उन्होंने कोई सोच समझ के, इंक्वायरी तो बनती है हमेशा सोच समझ के, आप एक चीज़ को, प्रॉब्लम को सामने देखते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इंक्वायरी करते हैं। तो ये बग़ैर सोचे समझे इन्होंने सिर्फ एज ए पॉलिटिकल रिएक्शन, और जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं नी जर्क रिएक्शन, वो इस्तेमाल करके इन्होंने ये कमीशन बना दिया। लेकिन जब एक जुडिशल माइंड उसको एग्ज़ामिन करेगा तो उसमें खामियां नज़र आईं यकीनन, और उन खामियों का उन्होंने जिक्र कर दिया। ठीक है शाइक उस्मानी साहब, अब लेजिस्लेशन के एस्पेक्ट पे भी मैं आपकी तरफ आऊँगी। नुसरत मिर्ज़ा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के जवाब के बाद हुकूमत के मौक़िफ़ की तायद समझते हैं अपोजिशन की या अपोजिशन के मौक़िफ़ की? क्योंकि अपोजिशन कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तायद कर दी है और हुकूमत के कुछ इंपॉर्टेंट वज़रा कह रहे हैं कि हमारे मौक़िफ़ की तायद कर दी है। सो एक्चुअली व्हाट इट इज़? देखिए, बुनियादी तौर पर तो एक बड़ा गंभीर मामला है अगर सिर्फ हम इसी बात पर रहें, लेकिन देखें तो ये पाकिस्तान का ही नहीं, तमाम दुनिया के अंदर ये एक मसला खड़ा हो गया है, और इसकी टाइमिंग जो है पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए कि ये सिपैक का मसला है, और इसके अलावा जो बहुत सी मामलात ऐसे हैं जिसमें कि पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करना है। लेकिन इससे हैविंग सेड दैट कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कोई जो करप्शन नहीं हुई है, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करप्शन के ख़िलाफ़ जो है कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। ये तो इन्होंने ये सरफ़ नज़र कर रहे हैं, जो बाईपास कर रहे हैं जो कानूनी जो मामलात हैं, और इंक्वायरी कमीशन को ये नहीं करना चाहते कि कोई कमीशन इनके ख़िलाफ़ बने, ये नहीं चाहते कि कोई इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा कार्रवाई हो जिससे साबित हो सके कि ये मुलव्विस हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कि बच्चों का मामला जो है बहुत ज़्यादा वाज़ेह होकर सामने आ गया है कि वो जो माइनर थे, जिस वक्त ये उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने ख़रीदी, या जिस वक्त ये पनामा लीक में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की,
تو اب یہ ایسی بات ہے کہ جس میں یعنی پورا پاکستان کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں، جیسے جسٹس صاحب نے وجہ فرمایا ہے کہ کوئی قانون ایسا موجود نہیں ہے پاکستان میں جو اس معاملے کو ہینڈل کر سکے. تو اب یہ تو ایک بہت سیریس معاملہ ہے، لیکن بہرحال یہ تو اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ان کے وہاں پر ایسٹ ہیں، انہوں نے بچوں نے خود اعتراف کر لیا ہے. اب ظاہر ہے بچے کہاں سے پیسے لائیں گے اتنی بڑی رقم جو ہے. اور اس کے اندر یہ صرف نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ ہوا کہ بھائی بھی جو ان کے جو ہیں جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی ایک سائیڈ لائن لے رہے ہیں، کوئی بڑی اسٹرانگ پوزیشن نہیں لے رہے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ کافی گمبھیر ہے ان کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے. صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ جب حکومت یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن کے بھی کچھ لوگوں کے نام آئے ہیں، ان کے بھی ایسیٹس ہیں، انہوں نے بھی اپنی فلاں پراپرٹی ڈکلیئر نہیں کی پرٹیکولرلی آف شور کمپنی سے متعلقہ، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ کی حکومت زیادہ اپنا کی پوزیشن کلیریفائی کرنے کی پریشر میں ہے یا اپوزیشن بھی اتنے ہی پریشر میں آ گئی ہے؟ کیونکہ اپوزیشن اس کو مورل گراؤنڈ پہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، لیکن ایک یہ بھی خیال ہے کہ اپوزیشن پہ بھی اتنا ہی پریشر ہے اپنے آپ کو کلین رکھنا اگر وہ جھنڈا اٹھانا چاہتی ہے حکومت کے خلاف. تو دیکھیے بنیادی طور پر بطول صاحبہ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ پاکستان اس وقت لتھڑا ہوا ہے کرپشن کے اندر، اور جو بھی آپ کوئی بھی آدمی بظاہر ان کی کوئی بھی پارٹی ایسی نظر نہیں آتی کہ جو کرپشن میں ملوث نہ ہو. جو اس وقت جو برسر عام ہیں یا جو اس وقت پاور پالیٹکس کا گیم کھیل رہی ہیں، تو اب اس میں محترمہ صاحبہ کا نام بھی آیا ہے اور بہت سے لوگوں کا، ان کا عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کا بھی نام آیا ہے. تو یہ تو اپنی جگہ پر درست ہے، دنیا کے بہت سے ملکوں کے نام آئے ہیں، لیکن اب یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جس سے کہ آپ کو ایک نہ ایک دن اس سے آپ کو نمٹنا پڑے گا، اس معاملے کو حل کرنا پڑے گا، اس معاملے کو لیکن اگر یہ دولت آ جاتی سمٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، آپ اسے سمٹتا ہوا نہیں، میں سمجھتا ہوں پہلا ذمہ داری تو حکومت کی ہے نا جی، پہلا ذمہ داری حکومت کی ہے، دوسری جو ہے اپوزیشن کی، سب کی ہے. تو معلوم ہو رہا ہے کہ سارا اس حمام میں سب ننگے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت مشکل ہے اس میں. بڑا افسوس کی بات ہے کہ جسٹس صاحب کا بھی نام آ گیا ہے، جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے. جی اب میجر جنرل صاحب، آپ ایک دفاعی تجزیے کی حیثیت سے کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی تک یہ انالیسس کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو آرام سے دیکھ رہی ہے سچویشن کو. اسٹیبلشمنٹ یقیناً اس کو آرام سے سر کائنڈلی آئی کم بیک ٹو یو سر، میں میجر جنرل صاحب سے سوال کر رہی ہوں. دیکھیں جی، اسٹیبلشمنٹ یقیناً اس کو آرام سے، اعتدال سے اور اعتماد سے دیکھ رہی ہے، لیکن اس میں جو ابھی بحث ہو رہی ہے اور جو جسٹس صاحب نے بھی اپنا کامنٹ دیے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک کا مقدر کیوں ہے کہ ہر پارٹی جو سیاسی اقتدار میں رہی ہے یا ہے اس میں کرپٹ لوگوں کا وجود موجود ہے اور وہ لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب پہلی بات یہ سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے حکومت وقت پر کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر اپنے آپ کو کلیئر کریں. جب ڈیوڈ کیمرون پہ الزام لگا تو انہوں نے عدالت میں جا کر اپنے آپ کو کلیئر نہیں کروایا، وہ پارلیمنٹ میں آئے اور انہوں نے ایک مورل پوزیشن پہ مورل اتھارٹی سے اپنے آپ کو کلیئر کروایا اور انہوں نے کہا جی یہ میرے 6 سال کے ٹیکس کے گوشوارے اور میں نے اپنے والد کی کمپنی میں یہ پیسہ رکھا اور میں نے اتنے شیئرز بیچ کے اتنا پروفٹ کمایا. لیکن ان کا ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس سچویشن میں وہ ڈائنامکس ہو رہے ہیں اس لیے ایکسپلین کیا جا سکتا تھا اور انہوں نے جو کہا وہ اپوزیشن نے مان لیا. یہاں پہ تو اگر ہم ڈکلیئر کریں گے بھی یا وضاحت کریں گے بھی تو اپوزیشن مانیں گے نہیں اور ایونچولی ہمیں کورٹ ہی جانا پڑے گا. تو ہم ابھی وہی راستہ پریفر کریں. وضاحت کر کے تو دیکھیں، جیسے ابھی جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کے بچوں کی جائیداد ہے اور انہوں نے آ کر خود کنفیشن دی ہے کہ میرے نام پہ بھی ہے، میرے بھائی کے نام پہ بھی ہے اور میری بہن کے نام پہ بھی ہے، جبکہ ان کی تینوں مختلف اوقات پر کنٹرڈکشنز آ رہی ہیں. پہلے ان کی بیٹی نے کہا کہ میرے نام پر تو کوئی جائیداد نہ ملک کے باہر ہے نہ ملک کے اندر ہے، میں تو والد کے گھر میں رہتی ہوں. اب ان کے بھائی نے کہا جی کہ نہیں جائیداد ہے اور اس کی ٹرسٹی ہماری بہن ہے. اور پھر ان کے بھائی کے نام پہ پھر ان کی کلثوم نواز صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جی یہ پراپرٹی ہمارے پاس ہے اور لندن میں ایک مقدمے میں یہ تینوں پراپرٹیز پلیج ہوئی تھیں تو ان کی ملکیت ہے تو پلیج ہوئی تھی نا. تو اب بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہیز ٹو کم کلیئر. اس کا جواب یہ دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حسن نواز نے 1999 میں اور حسین نواز نے 2016 میں جو بیان دیا وہ دونوں بیان ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں. اگر دونوں کو ملا کر پڑھا جائے تو حقائق بالکل واضح ہیں. حسن نواز نے 1999 میں کہا کہ فلیٹس رینٹ پہ ہیں، جبکہ 2016 میں حسین نواز نے کہا کہ ہم نے 2006 میں خریدے تھے. اب اپوزیشن بتائے کہ ان بیانات میں تضاد کیا ہے. یہ کمپنیاں کب کھولے گی؟ 1994 میں. 94 میں ان بچوں کی عمر کتنی تھی اور کس نے کھولی اور اس وقت نواز شریف صاحب کس پوزیشن میں تھے؟
انہوں نے یہ آ کے نیشنل اسمبلی میں وضاحت کرنی ہے. وہ وضاحت کرنے تو بات ختم ہو جائے گی, پھر شاید کورٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور رہے وہ ایلیمنٹ جو پرائم منسٹر کی فیملی کے علاوہ ہیں, حکومت میں ہیں نہیں ہیں, یا اپوزیشن میں ہیں, یا ملک کے پولیٹیشین بزنس مین ہیں, ان سب لوگوں کو ذمہ دار ہولڈ کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ یہ تب کر سکیں گے جب وہ اپنے آپ کو ایک مورل ہائی پہ لے کر آئیں گے اور مورلی اپنے آپ کو کلیئر کریں گے. کیونکہ یہ حکومت کی جاتی ہے مورل اتھارٹی سے, صرف ڈنڈے سے نہیں کی جاتی یا ووٹ سے نہیں کی جاتی. لیکن ہمارے ملک میں تو سر اب یہ بیان بازی شروع ہو جاتی ہے نا, اگر حکومت پہ کوئی الزام آتا ہے تو اس کا پہلا جواب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کرے, اس کا پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن نے بھی تو ایک اس لیے کہ ٹائم یہی گین, اسی سے تو ٹائم گین. اگر حکومت وقت کا کام الزام لگانا نہیں ہوتا, ان کا کام ہوتا ہے مجرموں کو چارج شیٹ کرنا اور ان کو کورٹ میں لے کے جانا. لیکن اس کے لیے اس کنسنسس مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے, کرنا اور الزام لگانا. اس کے لیے کنسنسس ہونا بڑا ضروری ہے. اور سپریم کورٹ نے جس قانون سازی نشاندہی کی ہے, وہ قانون سازی ہمارے ملک میں ایک مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو 10 کمیشن بنے, نہ ان کی رپورٹ کبھی پبلک کی گئی, نہ ان کے اختیارات کے حوالے سے بھی بہت کوسچنز اٹھتے رہے کہ ان کمیشنز نے آج تک ایسا کیا کر لیا ہے کہ اب حکومت بھی چاہتی ہے کہ کمیشن بنے اور اپوزیشن کو بھی کمیشن درکار ہے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جی شائق عثمانی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ سر اب جب حکومت قانون سازی کرے تو پولیٹیکل کنسنسس پہ ہم بعد میں آئیں گے, پہلے آپ مجھے سمجھائیں کہ کون سا ایسا نقطہ ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس قانون سازی میں سب سے زیادہ پریفر کیا جائے. قانون سازی اس میں اس واسطے بہت ضروری ہے چونکہ اس میں فورن کنٹریز انوالوڈ ہیں. فورن کنٹریز میں اکاؤنٹس کیونکہ ساری آف شور کمپنیز تو فورن کمپنیز میں ہیں, ان سے ڈیلنگ کس طرح سے کرنی ہے, کس طرح سے ان کی انویسٹیگیشن کرنی ہے, اور پھر اس کے لیے جو کمیشن کے ممبران ہیں ان کی کیا پاورز ہوں گی اور ان کو ایگزیکٹلی کیا کرنا ہے. چونکہ یہ جس طرح سے انہوں نے TOR بنایا ہے اس میں تو کوئی خاص ڈیفینٹ انڈیکیشن نہیں ہے. انکوائری اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ آپ پراپرلی اسپیسیفائی کریں کہ کس چیز کی انویسٹیگیشن کرنی ہے. تو یہ سب چیزوں کے لیے چونکہ جو 1956 کا ایکٹ ہے وہ ناکافی ہے اس کے لیے, اس میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. وہ اس واسطے بنا تھا کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی پرابلمز ہوتے ہیں تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے انکوائری بنا سکتے ہیں. اس قسم کا سر میں آپ کو یہاں پہ ایک پوائنٹ پہ ایک مزید کلیریفیکیشن چاہتی ہوں آپ سے سر, اسی پوائنٹ پہ کہ آپ نے کہا کہ اس کے پاس یہ پارز نہیں ہے. سر جب یہ معاملہ نیا آیا تو ہم نے بھی کچھ حکومت کے وہ لوگ جو لا کو سمجھتے ہیں باقی جی اس ایکٹ کے تحت یونائٹڈ نیشن کی جو کنونشنز تھی ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ بالکل فورنسک آڈٹ کے لیے باہر کی کوئی کمپنی بھی ہائر کر سکتا ہے اور اس کو بالکل اختیارات حاصل ہیں. یہ کیا کنفیوژن ہے؟ نہیں, وہ ان کا کہنا غلط ہے چونکہ پاورز جو ہیں ان کی تو وہی ہوں گی جو کہ 1956 میں کے ایکٹ میں لکھی ہوئی ہیں. کیونکہ اور ہمارے ملک میں کوئی اور ایسا قانون نہیں ہے جس کے تحت کہ آپ انکوائری کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس قانون کو پڑھیں تو اس میں آپ کو صاف ظاہر ہوگا کہ اس کی بڑی لمیٹڈ اس کا اسکوپ ہے. جس قسم کی یہ انکوائری چاہتے ہیں اور یہ جس قسم کی منی لانڈرنگ, فورن اکاؤنٹس, ان سب ٹھیک ہے, ٹیکس ایویژن کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن باقی چیزوں کے لیے بہت مشکل ہے اس قانون کے انکوائری کرنا. اور دوسرے یہ کہ پاورز بھی ان کو ہونی چاہیے. اچھا سر, کنفیوژن یہ بھی ہے کہ سر جیسے افتخار محمد چودھری صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی اور بھی کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اس کے لیے نیب اور FI ہی کافی ہے. کیا ایسا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں تو, میری نظر میں تو نہیں کافی ہے. اس کے لیے آپ کو یقیناً اگر پوری طرح سے ان کو جب تک امپاور نہیں کریں گے کمیشن کو, تو وہ کمیشن جو ہے جس طرح چیف جسٹس صاحب نے صحیح کہا کہ ٹوتھ لیس کمیشن ہوگا, اس کو پوری طرح سے آپ امپاور کر کے وہ پاورز استعمال کریں یا نہ کریں وہ الگ بات ہے, لیکن ان کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے انکوائری کر سکیں. شائق عثمانی صاحب, اب اس میں چونکہ بین الاقوامی سطح پہ روابط استوار کرنے کی ضرورت ہے, پاکستان کو ملک سے باہر کچھ اتھارٹیز سے بات کرنی ہے, تو اس بات کا آپ کو کتنا یقین ہے کہ جب یہاں سے جوڈیشل کمیشن پروب کرنے کی اجازت کو سیک کرنا چاہے گا یا کچھ اور اسے مدد درکار ہوگی, فائنینشیل انفارمیشن چاہیے ہوگی, تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جس ملک سے آپ رابطہ کر رہے ہیں وہ اتنا ولنگلی اویلیبل ہے کہ آئیں جی مل کے پہ کام کر لیتے ہیں؟ وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرا ملک کوآپریٹ کرے آپ سے.
اور خاص طور سے یہ جو آف شور کمپنیز ہیں ان کا تو سارا دار و مدار ہوتا ہے سیکریسی پہ، کمپلیٹ اینڈ ایبسولوٹ سیکریسی. اور اگر وہ اس طرح سے ڈسکلوز کرنا شروع کر دیں تو پاناما جیسے کنٹری یا برٹش ورجن آئیلینڈ یا گنزی یا دوسرے جو مشہور قسم کے ملک ہیں جہاں پہ کہ آف شور کمپنیز ہیں، ان کا تو ساری بزنس ختم ہو جائے گی. ساری دنیا میں آپ دیکھیں تو 75% جو جہاز ہیں، جو پانی کے جہاز جو کارگو شپس ہیں، وہ آف شور کمپنیز اون کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہر دوسرے جہاز پہ پاناما کا فلیگ لہرا رہا ہوتا ہے. وہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے چونکہ وہاں پر اون کرتی ہیں. تو یہ سارا دار و مدار ان کا ہے اس قسم کی سیکریسی برقرار کرنے کا. اگر وہ سیکریسی نہیں برقرار کریں گے ان کی بزنس ختم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے کبھی وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کوئی انٹرفیئر کرے. لیکن سر اس ہرڈل کو اوور کم کرنے کے لیے کون سا سٹیپ ہے جو لینا چاہیے؟ اس پہ میں آپ کی طرف آؤں گی. نصرت مرزا صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ لیجسلیشن قانون سازی ہونے سے پہلے بھی حکومت باؤنڈ ہے ایتھیکلی اور مورلی کہ وہ اپوزیشن سے مشاورت کرے. آپ کو یہ آسان کام لگتا ہے اور حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق آنے والے دنوں میں پیدا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، دیکھیے بنیادی طور پر دونوں جو ہیں اپوزیشن بھی اور جو اپوزیشن میں کو بھی تو آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا نا. ایک تو پیپل پارٹی ہے جو بڑی میجر پارٹی ہے، اس نے یہ چالاکی کی ہے کہ جو اس کی جو لگام جو ہے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ایک طرف تو اب جماعت اسلامی ہیں اور عمران خان کی پارٹی ہے، اب لیکن عمران خان کی پارٹی کے کئی آدمیوں کے نام آ گئے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ صرف بات تو وہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے آدمیوں کو کیسے وہ لوگ وہ اس طرح سے میں نے کسی اس میں کرپشن میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو اب بحث یہ ہے کہ اس سارے جو ہے اس کشتی کے سارے سوار نظر آتے ہیں، اور اس کشتی کے اگر سوار سب نظر آتے ہیں تو پھر اس کا انجام تو بظاہر مجھے لگتا ہے کچھ نظر نہیں آتا ہے کہ یہ بالآخر ٹائم فش ہو کے رہ جائے گا. اور یہ جتنا بھی لنگر آن کر سکیں گے، جتنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی پالیسی بیسیکلی یہ دونوں پارٹیوں کی. ہم اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن بھی یہ چاہے گی کہ اس طرح کی قانون سازی ہو کہ حکومت ہی پھنسی ہوئی نظر آئے، اور حکومت کس طرح کی ٹی اوز میں انٹرسٹڈ ہے وہ ہم دیکھ ہی چکے ہیں. نہیں، دیکھیے آپ بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت یہ شیخ رشید صاحب کے پاس گئے ہیں خورشید شاہ اور اعتزاز حسن صاحب، تو اسی وقت زرداری صاحب کا فون آ گیا اور ان کو منع کیا. تو اور بہت سی باتیں انہوں نے قدغن لگائی ہے، لیکن بغیر سے بیٹے ان کے کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب. لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ بلاول بھٹو صاحب کو انہوں نے زرداری صاحب نے بالکل فارغ کر دیا ہے پارٹی کی صدارت سے. اب وہ چیف پیٹرن ہے. چیف پیٹرن تو کوئی عہدہ نہیں ہوتا جس کے پاس جو ہے پارٹی کی کمانڈ ہو. کمان نہیں ہے ان کے پاس. اب وہ کمان بھی جو ہے پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹرین کی کمان جو پہلے امین فہیم کے پاس تھی اب خود نے لے لی ہے. تو اب کیسے یہاں پر قانون سازی ہوگی جس میں کہ خود زرداری صاحب پھنس رہے ہوں؟ اور یہ قانون نہیں ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے اس بات کی اہل ہے کہ یہ قانون سازی کر سکے، اور یہ اس میں یہ صلاحیت ہمارے موجود ملک ہے. میں ہسٹوریکلی رہا ہے کہ قانون سازی کرتے ہوئے انٹینشنلی کتنے لکوناس چھوڑے جاتے ہیں. یہ پریکٹس رہی ہے ہمارے ملک میں. جنرل صاحب، لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے. لیجسلیشن کے لیے وہ پولیٹیکل ٹالرنس ریکوائرڈ ہے جو حکومت میں بھی ہونی چاہیے، اپوزیشن میں ہونی چاہیے، نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ لنگر آن ہوگا، اور جب لنگر آن ہوگا تو کیوٹک بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی میڈیٹ کرنے آ جائے؟ بطور اس کا سب سے جو ڈینجرس پہلو ہے وہ یہی ہے کہ اگر دونوں ہارنز اپنے لاک کر لیں گے، اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ، اور وہ کسی ڈیسیژن پر نہیں پہنچیں گی. پہلی بات تو جو ابھی آپ کہہ رہے تھیں جسٹس صاحب سے، اگر 3 جسٹسز کا آپس میں اختلاف رائے ہے کہ جی یہ ناکافی ہیں اور ان پر قانون سازی ہونی چاہیے. جسٹس افتخار صاحب نے کہہ دیا کہ نیب ہی کافی ہے اور ایف آئی اے کافی ہے، لیکن یہ جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ناکافی ہیں، وہ کافی نہیں ہیں. تو یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اگر مورل اتھارٹی سے حکومت اور تمام پولیٹیشین جن کو پوری قوم دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز دیکھ رہی ہیں جو جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں. لیکن سر آپ میری بات سنیں پلیز. اتنا ریپیٹ ہو گیا، نہیں ہے موریلٹی کا کیس. اب اگر موریلٹی کا نہیں ہے تو یہ کنفیوژن کی طرف جائیں گے، کلیش کی طرف جائیں گے. یا تو اگر یہ سمجھیں کہ یہ 20 کروڑ عوام کو بیوقوف بنا کر یہ کھیلتے رہیں گے وشی واشی کر کے، 20 کروڑ عوام کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ان لوگوں کا احتساب نہیں ہوگا، حکومت بھی نہیں کرے گی، اپوزیشن بھی نہیں چاہے گی اور نہیں کرے گی،
تو دنیا ان کا احتساب کرنے آ جائے گی، کیونکہ جو کرپشن کا سمٹ ابھی برطانیہ میں ہوا ہے اس میں 16 ممالک نے شرکت کی ہے، جس میں IMF بھی ہے، ورلڈ بینک بھی شامل ہے، اور جان کیری سیکریٹری نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جو بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیررزم کے بعد سب سے بڑا خطرہ کرپشن اور ایل گاٹن منی ہے جو بے نامی کے اکاؤنٹس میں رکھ کر اس کو یوز کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر مورل گراؤنڈز پہ نواز شریف کیوں جائیں جب اپوزیشن کے لوگوں کے نام بھی ہیں؟ نہیں تو ان کو بھی شامل کریں نا، حکومت کا ہی کام ہے مورل گراؤنڈ پہ اپنے آپ کو کلیئر کرنا اور اپوزیشن میں موجود تمام لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اپوزیشن اپنا احتساب نہیں کرے گی، اپوزیشن جہاں تک حکومت کا ہے اپوزیشن پوائنٹ آؤٹ کرے گی۔ اور اگر کلیش ہوتا ہے اور یہ لنگر آن کرتا ہے اور کوئی واضح پوزیشن یہ پارٹیاں اختیار نہیں کرتی اور اس کو وشی واشی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو اگر یہ کلیش کی طرف جاتی ہے سچویشن، تو پھر میڈیشن بھی ہو سکتی ہے، انٹرپشن بھی ہو سکتی ہے، انٹرفیرنس بھی ہو سکتی ہے، پھر ہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا سکوپ نکلتا ہے۔ کیا ہوگا اٹ از اے ججمنٹ کال، کون کیا کرے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک کے بعد واپس میں اپنے پینل سے یہ پوچھوں گی کہ اس پوری صورتحال کو سمیٹنے کے لیے کتنا وقت لینا چاہیے حکومت کو اور اپوزیشن کو۔ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ شائق عثمانی صاحب، لیگلی کتنا وقت لگنا چاہیے اس معاملے کو قانونی طور پر کلیریفائی کرنے کے لیے؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ انکوائری کمپلیٹ کرنے میں یا قانون بنانے میں؟ نہیں سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ چونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ قانون سازی کریں، تو اس قانون سازی کو حکومت کو کتنی دیر میں کر لینا چاہیے؟ دیکھیے، قانون سازی میں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، چونکہ ان کی میجورٹی ہے، یہ کولیشن گورنمنٹ تو ہے نہیں، میجورٹی ان کے پاس ہے ایک پارٹی کے پاس۔ تو اگر وہ قانون بنانا چاہتے ہیں تو وہ بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ مشکل 2-3 مہینے میں قانون بنا سکتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جو اس کا بھی اشارہ کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ جب انکوائری شروع ہوگی تو چونکہ TORs جو ہیں اس کا سکوپ اتنا وائڈ ہے کہ اس کے مطابق اگر سپریم کورٹ انکوائری کرنا شروع کر دے ان کے سب تحفظات ختم ہونے کے بعد، تو اس میں بے انتہا ٹائم لگے گا، کم از کم 2-2.5 سال 3 سال تو لگ ہی جائیں گے، اور 2 سال کے بعد تو یہ حکومت ویسے ہی چلی جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اچھا جسٹس صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا تھا قانونی طور پہ جب گورنمنٹ نے یا نواز شریف نے پروپوز کیا کہ TORs میں بھی جوڈیشل کمیشن چاہے تو پروپوز کر سکتا ہے، وہ جیسا کہے گا ہم ویسا کر لیں گے، کیا ایسا کر سکتا ہے سپریم کورٹ؟ بنا سکتا ہے TORs خود سے اور پھر دوسری جماعتیں اس پہ کنسنسس شو کریں؟ یہ مجھے آپ کا سوال سنائی نہیں دے رہا، لیکن آپ TORs کے متعلق اگر آپ پوچھ رہی ہیں تو TORs میں شائق صاحب، میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ سر پرائم منسٹر نے اپنے ایڈریس میں بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی اور بعد میں بھی یہ کہا گیا کہ جوڈیشل کے سپریم کورٹ چاہے تو اور کمیشن چاہے تو وہ اپنی مرضی سے TORs بنا دے، جو اسے ٹھیک لگتا ہے ویسے دوبارہ سے TORs بنانے کو تیار ہے۔ جی نہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں کیا سپریم کورٹ کی پوزیشن متنازع ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ TORs تو جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے، یہ گورنمنٹ ہے، وہ اپوائنٹ کرتی ہے کمیشن، وہ TORs بناتی ہے۔ سپریم کورٹ ان TORs کے مطابق کام کرتی ہے، لیکن اگر چاہے جب انکوائری ہو رہی ہوتی ہو اس وقت اگر سپریم کورٹ چاہے تو اس میں کچھ ایڈیشنز کر سکتی ہے، لیکن نئے سرے سے خود TORs بنانا وہ سپریم کورٹ کا کام نہیں۔ اور سر جوڈیشل کمیشن کا بھی کام نہیں ہے، سپریم کورٹ کا کام تو نہیں ہے لیکن جوڈیشل کمیشن کا بھی کام نہیں ہے۔ وہی جوڈیشل کمیشن مطلب سپریم کورٹ جو میں نے کہا وہ جوڈیشل کمیشن، اس کے مطلب میرا یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن جو فارم ہوگا وہ خود اپنے TORs نہیں بنائے گا، لیکن جو TORs پہ وہ انکوائری کر رہا ہے کمیشن، اس میں اگر بعد میں ان کو ایڈ کرنا چاہیں کوئی چیز کلیریفائی کرنے کے لیے تو وہ یقیناً کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نصرت مرزا صاحب آپ بتائیں کہ کتنا وقت لینا چاہیے حکومت کو قانون سازی کرنے میں اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن شروع کرنے میں؟ دیکھیے، انہوں نے اس بات پر بہت غور و فکر کیا ہے۔ جب TOR بنائے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ جان بوجھ کے بنائے تاکہ اس کو اتنا پھیلا دو کہ یہ مکمل ہی نہ ہو سکے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر وہ بنانا چاہیں
تو یہ میرے خیال میں 15 سے 1 مہینہ کافی ہے اس کام کے لیے. اگر اس سے زیادہ اگر آپ لیں گے تو یہ معاملہ لنگر آن ہوتا چلا جائے گا, اور یہ معاملہ بجائے اس کے کہ یہ پارلیمنٹ میں رہے, یہ پھر سڑکوں پہ آ جائے گا, اور یہ سڑکوں پر آ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ لیکن نصرت مرزا صاحب سڑکوں پہ اپوزیشن کی وجہ سے آئے گا نا, اپوزیشن کس اسٹرانگ بیس پہ سڑکوں پہ آئے گی؟ دیکھیے سڑکوں پہ تو وہ آ رہی, جیسے کہ مثال کے طور پر اب یہ طریقہ ہوتا ہے, جیسے اب ریل مارچ شروع ہو گیا ہے جماعت اسلامی کا. اب یہ ایک انیشل اسٹیج یہی ہوتے ہیں جس کے اندر چھوٹے چھوٹے مظاہرے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد میں ایک بڑا ایک ٹیمپو بنتا ہے, اور اس کے اندر پھر میں نے ماضی کی معاملہ ہے. معذرت کے ساتھ جماعت اسلامی کی ریلیاں, ان کے مظاہرے کتنا پچھلے ہم نے کچھ عرصے میں دیکھے ہیں کہ اس میں کیا کام کیا نہیں ہوتا ہے. یہ کیٹلسٹ کے طور پر کام کرتی رہی ہے ہمیشہ. کچھ کام بنے گا. دیکھیے بنیادی طور پر یہ کیٹلسٹ کے طور پر ہمیشہ کام کرتی رہی ہیں, اور تو اب یہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ شروعات جو ہوتی ہے وہ اسی طرح سے اسی طرح سے کی جاتی ہے. تو اب اگر اس کے بعد میں عمران خان کوئی پوزیشن لے لیتے ہیں جو ابھی وہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کی 10 مئی کو ان سے ملاقات ہوئی اس میں کیا ہوا ہے. اور یہ بات اگر یہ انہوں نے کہی ہے, جان کیری نے نہیں کہی, ہمارے راحیل شریف صاحب نے یہ بات خود کہی ہے, جنرل راحیل شریف صاحب نے, کہ بھئی میں نے دہشت گردی کے بعد جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کرپشن ہے, جس کے جو ہے جو ہر طرح کے طریقے کام آتا ہے. آپ کے یعنی دہشت گردی کے خلاف بھی کام آ رہا ہے, اور دوسرے کاموں کرنے کے لیے بھی کام آ رہا ہے, لوگوں کو شہد دے رہا ہے, لوگوں کو پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے. سر مجھے ایک بریک لینی ہے. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میجر جنرل اعجاز احوان صاحب سے پوچھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹلٹ کس طرف ہے, کیونکہ دھرنے کے دنوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے کوئی کم الزامات نہیں لگائے تھے. وہ معاملہ وہ پروڈیوس نہیں کر سکا جو عمران خان اور تحریک انصاف چاہ رہی تھی, لیکن پریشر بہت آ گیا تھا گورنمنٹ پہ, اور اس پہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بیلنس ایٹیٹیوڈ دیکھا. اس دفعہ ٹلٹ کس طرف ہے اسٹیبلشمنٹ کا؟ ایک بریک لیتے ہیں, اس سے بات کریں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جی جنرل صاحب, کیا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ, اس کا ٹلٹ کس کی طرف ہے؟ سوری بطول, بات یہ ہے کہ ایک چیز کو آپ آل ٹوگیدر نظر انداز کر رہی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف اپوزیشن اور حکومت میں نہیں ہے. یہ 456 آدمیوں کا انٹرسٹ نہیں ہے, یا سینٹ کو ملا کے 800 آدمیوں کا انٹرسٹ نہیں ہے. اس میں 20 کروڑ عوام ہیں. 20 کروڑ عوام کا دولت کو لوٹا جا رہا ہے, پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے, اور پیسہ لوٹ کے باہر لے جایا جا رہا ہے. یہ آپ ان سٹیک ہولڈرز میں سے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر 20 کروڑ یا 22 کروڑ عوام ہیں. جب ان کو ایک پارٹی مورل پوزیشن پہ اپیل کرے گی اور ان کو کہے گی کہ آپ کا وطن لوٹا جا رہا ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کے گھر سے 75 کروڑ روپے اور 20 یا 30 کلو گرام سونا نکل رہا ہے. ڈاکٹر عاصم بلین روپیز کی کرپشن کے اعتراف کر رہے ہیں, اور یہ جو فورینزک یہ اپنا جو اوورسیز کمپنیز ہیں, ان میں آپ دیکھیں کہ بے نامی کی کمپنیاں کھول کر باہر جائیداد خریدی جا رہی ہے, اور یہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں عوام کا ووٹ لے کر. تو اگر یہ لوگ آپس میں فیصلہ نہیں کریں گے تو جیسے آپ نے کہا معاملہ سڑک کی طرف جائے گا. اور بالکل ٹھیک کہا جسٹس صاحب نے بھی, اور جو دوسرے ہمارے معزز مہمان ہیں, کہ یہ معاملہ سڑکوں کی طرف جائے گا, اور جب لوگ سڑکوں پر نکلیں گے تو پھر کسی کو بیچ میں آ کر اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. آپ نے اب تک نہیں دیا نا, ٹلٹ نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تک ایک نیوٹرل آبزرور کے طور پر, ایک ہمبل اوبیڈینٹ سرونٹ کے طور پر اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے پرائم منسٹر یا چیف ایگزیکٹو کی طرف, کیونکہ الزام لگا ہے ان کے خاندان پر, اور الزام لگا ہے پارلیمنٹیرینز پر, چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے وہ ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب, پالیسی بیان بھی دینا ہے, پالیسی بیان کی بھی ایکسپیکٹیشن ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ فرام پرائم منسٹر ان نیکسٹ سیشن؟ پرائم منسٹر کو وضاحت کرنی ہے اور اپنے آپ کو مورلی کلیئر کرنا ہے. انہوں نے بتانا ہے کہ وہ یہ نہیں کہیں گے, وہ پالیسی بیان دیں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو اپوزیشن ان سے منوائے گی, اور اپوزیشن میں کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو یقیناً خاموش نہیں بیٹھیں گے اور وہ اپنی قیمت نہیں لیں گے. بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا ہے اور وہ سامنے آئے ہیں. اگر اعتزاز احسن صاحب جیسے میچور آدمی اور خورشید شاہ جیسے میچور آدمی
اس بات میں آئے ہیں اور وہ ایک تقاضا کر رہے ہیں. عمران خان ایک بات کا تقاضا کر رہے ہیں, جماعت اسلامی ایک بات کا تقاضا کر رہی ہے. تو ان میں سے اگر کچھ لوگ کسی سیاسی مصلحت کے تحت پیچھے ہٹ جاتے ہیں, چاہے وہ اپنی پارٹی کی کرپشن چھپانے کے لیے کریں یا اپنے دوستوں کی کرپشن چھپانے کے لیے کریں, تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیچھے نہیں ہٹیں گے اور وہ پھر عوام کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے سر, مجھے بس وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے. نصرت مرزا صاحب, آپ سے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا پالیسی بیان ایکسپیکٹ کریں آپ نواز شریف سے؟ بھائی نواز شریف صاحب کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے, جو وہ نہیں کریں گے. دیکھیے وہ پارلیمنٹ میں جانے سے بھی گھبرا رہے ہیں اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ ان کے اوپر ہوٹنگ ہوگی, اور وہ بہت ہوٹنگ سے گھبراتے ہیں کیونکہ میں ان کا ایڈوائزر رہا ہوں, مجھے ان کی طبیعت کا معلوم ہے, اور وہ کسی صورت میں بھی اس سچائی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, اور وہ کبھی بھی یہ اب پہلے تو آپ دیکھیے ان کی طبیعت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنے کابینٹ کے وزیروں سے نہیں ملتے ہیں. اور میں نے جب یہ بات کسی پروگرام میں کہی تو اس کے بعد میں انہوں نے سب کو اس دفعہ جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے وہ بھی ٹیوزڈے کو, ہمیشہ وینسڈے کو ہوتی ہے, تو وہ اس دن انہوں نے ان کو سب کو ریسیو کیا. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی یعنی اپنے آپ کو پبلکلی اور یا کہیں پر جا کر وہ اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کو تیار نہیں. اب ایک اور بات بھی میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ میں. دیکھیے سوال یہ ہے, آج بھی یہ سوال ہے کہ وہ روس کیوں گئے تھے. تو بعد میں کسی اخبار نے یہ لکھا ہے, مجھے کوئی اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے, لیکن ایک اخبار کی اطلاع کے مطابق وہ جو پتے لکھے ہیں دونوں بھائیوں نے وہ روس کے لکھے ہیں. تو اگر یہ بات بھی ہے تو یہ بذات خود ان کا وہاں 6 گھنٹے پر رکنا ایک بات کا یہ بڑی شہادت بھی ہے اور ایک بڑا جرم بھی ہے. تو جو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سیریس معاملہ ہے یہ. نواز شریف صاحب اس پوزیشن اپنے آپ کو پوزیشن کرنے کو ٹھیک ہے. جسٹس شائق عثمانی صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ اگر لیجسلیشن ہوتی ہے پھر ٹی او آرز پہ کنسنسس ہوتا ہے تو جو جوڈیشل کمیشن بنے گا, کیا وہ ایک تاریخی جوڈیشل کمیشن ہوگا جس کی فائنڈنگ سامنے آئیں گی, جو انکوائر کر سکے گا اور جس کی رپورٹ بھی پبلک ہوگی؟ جی یقیناً اگر تو یہ ٹی او آرز پہ اتفاق ہو جائے دونوں سائڈ کا, وہ ذرا مشکل ہے چونکہ ایجنڈاز مختلف ہیں, گورنمنٹ کے ایجنڈا کچھ اور ہے, اپوزیشن کا ایجنڈا کچھ اور ہے. اگر ان میں اتفاق ہو جاتا ہے اور وہ کنسنسس ٹی او آر پریزنٹ کر دیا جائے سپریم کورٹ کو, اور اس کے ساتھ جو وہ لیجسلیشن کی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی اگر ہو جاتا ہے, اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے, تو اس صورت میں میرے خیال میں سپریم کورٹ یقیناً ایکسیپٹ کر لے گی اور اس پہ کمیشن بن جائے گا, اور وہ اگر انکوائری کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں انکوائری. لیکن اس پہ پرابلم جو میں نے آپ سے پہلے بتا دیا تھا کہ ٹائم کا بڑا سخت پرابلم ہوگا, کہ 2-3 سال لگیں گے اس قسم کی انکوائری کرنے میں, اور 2-3 سال یہ حکومت تو ہماری رہے گی نہیں, کوئی دوسری حکومت آ جائے گی. یعنی کہ جو اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ ایٹ لیسٹ نواز شریف اور ان کے خاندان کا احتساب ہو جائے 3 ماہ میں, وہ امپریکٹیکل ہے, پاسبل نہیں ہے. وہ ایک دیکھیے, جب آپ کمیشن میں انکوائری کرتے ہیں کسی میں, تو آپ کسی کو خاص ٹارگیٹ تو نہیں کر سکتے, آپ کو ایک جنرل انکوائری کرنی پڑے گی, ہر ایک انسان کو ایز این انڈیویجول ٹریٹ کرنا پڑے گا, جو بھی اس میں جس کا بھی نام آتا ہے اس کے اندر. آپ ایک آئسولیٹ نہیں کر سکتے کسی کو کہ اس کے خلاف پہلے کریں اور بعد میں اس کے خلاف کریں. یہ الگ بات ہے کہ مورل رسپانسبلٹی اپنی جگہ ہے, مورل رسپانسبلٹی اپنی جگہ ہے, وہ اس کی اور بات ہے, وہ اس کا یہ انکوائری سے تعلق نہیں. انکوائری تو سب میں سب برابر ہوں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ تمام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.